बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सकीद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल में आपको अशरह कौसर में खुश आमदीद कहता हूं और आज इस सिलसिले की 7वीं कड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही खुशकिस्मत लोग हैं वो जिन्हें ये रातें मुयस्सर आईं और उनसे भी खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन्होंने इन रातों को इबादत के लिए चुना। बिलाशुबा वो लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जिनको ये पढ़ना मुयस्सर आया और साथ ही साथ क्या ही किस्मत पाई है कि उस्ताद भी ऐसा मिला कि जो आपके हर मामले को इस तरीक़े से आसान करके बताते हैं कि सुबहान अल्लाह, और कदम ब कदम आपके साथ रहते हैं और हर आने वाली मुश्किल का हल बताते हैं और इतनी सखावत से बताते हैं कि सुबहान अल्लाह। और फिर अमल बताया, आपको बिठा दिया, उसके बाद भी रोज़ाना इस महफ़िल में आपके मसाइल सुने जाते हैं। जब हमारा प्रोग्राम आखिर इंतहा की तरफ जा रहा होता है तो जब आप कॉल करते हैं और डॉक्टर साहब से आपकी बाकायदा बात होती है और आप अपने मसाइल का हल पूछ भी सकते हैं और मेरे पास जो आपके सवालात मौसूल होते हैं उनमें से जितना मुमकिन हो सकता है मैं आपके सवालात लेता हूं और हज़रत की बारगाह में आपका नुमाइंदा बनकर वो सवालात पेश करता हूं और उनका जवाब हम लेते हैं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इतनी अहमियत है कि ये समझें कि अमलियात की दुनिया में ये ऑक्सीजन का काम करता है कि अगर आपको रूहानियत और तसव्वुफ़ चाहिए जब भी सदक़े की ज़रूरत रहेगी। मतलब सदका इतनी अहमियत का हामिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो, कि सदका बलाओं को टालता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सदका करते हैं, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और कुरान में जा बजा सदक़े की अहमियत बताई गई है। बुज़ुर्गान दीन ने भी सदक़ात की वो अहमियत बताई कि सुबहान अल्लाह। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स अगर इस दुनिया से जाए और उससे पूछा जाए कि अगर दुनिया में वापसी भेजा जाए तो क्या करोगे, और बाज़ रिवायतें कुछ ऐसी भी हैं कि वो वहाँ जाकर ये हसरत करेगा कि काश मुझे दुनिया में भेजा जाए और मैं सदका करूं। कि सदक़े की वो अहमियत है कि अल्लाह अकबर। आज हम सदक़ात के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हमें कब कब सदका करना चाहिए, किस अमल में क्या सदका है, किस दिन का क्या सदका है और किस तरीक़े से हमें सदक़ात देने हैं और सदक़ात से हमारे आमाल पर असर क्या पड़ता है। और जो सदक़ात हैं वो हमारे अमल में कितनी ताकत पैदा करते हैं, वो हमारे ज़ाहिर और बातिन को कितना मजबूत बनाते हैं और इनसे हमारी गलतियों का अजाला कैसे होता है, वो हमारी रूह पर क्या असर रखते हैं, हमारे नासूती मामलात में क्या असर रखते हैं, हमारे रूहानी मामलात में क्या असर रखते हैं और उखरवी तौर पर हमें सदक़े से क्या फ़वाइद होंगे। ये तमाम सवालात इंशाअल्लाह ज़वजल आज हम पूछेंगे और यहाँ तक कि ये भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि किस इंसान को क्या सदका करना चाहिए नाम के एतबार से और अगर हो सके तो तारीख़ पैदाइश के हवाले से, जैसे जैसे जिसके लिए जो जो सदका बनता है, ये तमाम सवालात आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है, और माशाअल्लाह आप इस काफ़िले के रहबर हैं, रहनुमा हैं, और अपने मुरीदीन की, शागिर्दों की गाहे गाहे आप हर कदम पर रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकतें अता फ़रमाए, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल बिलाशुबा वो खुशकिस्मत है वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप जो इल्म के मोती लुटा रहे हैं और वो कदरदान उसको समेट रहे हैं, उनके क्या ही कहने और उनकी किस्मत के क्या ही कहने। तो हुजूर, आज आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे लोग अशरह कौसर में बैठे हुए हैं, इन हजरात को कौन सा सदका करना चाहिए और कौन से आमाल हैं उनमें क्या सदका करना चाहिए, और अमलियात की दुनिया में सदक़े की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने मुरीदीन को, शागिर्दों को, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में साथ शामिल हैं, और वो लोग कि जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं, जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत हासिल करने के लिए इल्म की जस्तजू में, अमलियात की जस्तजू में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार और सही तरीके हासिल करने के लिए, और हमारे सलासिल के मुख्तलिफ़ आमाल की इजाज़तों के लिए जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अशरा कौसर में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है, और जो ही जब हम मंजिल के अख्तिताम पे पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब हमारा अपना अमल पूरा हो जाएगा उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। हम कोई भी अमल कर रहे हों, चाहे रकीम कौसर का अमल कर रहे हों, चाहे सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहे हों, या अपने मुर्शिद, अपने उस्तादों के बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं, जब हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं, उसका अख्तिताम जब होता है, तो हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो गलतियां हो गई हों तो उसका अज़ाला मुमकिन हो। आइए हम कुरान की तरफ चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़रमाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उस दाने की तना है कि जिसने उगाई 7 बाली, हर बाल में 100 दाने हैं, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे। अल्लाह बहुत वसअत वाला, इल्म वाला है, ये कुरान कहता है। अब सदक़े से मुराद, अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद सिर्फ माल ही नहीं और भी कुछ है। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ माल से ही अदा होता है, लेकिन सदका देने के कई तरीक़ेकार हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी के रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है और उस शख्स ने पत्थर उठा के साइड कर दिया कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, तो ये भी सदका है। यहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है, और यहाँ तक फरमाया आपने कि हर कर्ज सदका है। अब कर्ज कैसे सदका हो सकता है? अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी से कर्ज मांगा, अब देने वाले ने उसका जब कर्ज दिया, तो ये समझ लें कि जब तक वो शख्स कर्ज वापस नहीं करता तो उसको हर दिन हर शब सदक़े का सवाब मिलता चला जाएगा। ये मुसलमान भाई की मदद करने का फ़ायदा और उसकी अहमियत है कि जब इस तरह मुस्कुरा देना भी सदका है, तो जब अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद क्या है?
اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ہے کہ جس کا نعم البدل ہمیں 70 گنا ہو کے ملتا ہے۔ اگر ہم کوئی کام اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ سورہ کوثر میرے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب ان کی یہ نیت ہے کہ وہ راہ للہ کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے گا اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب وہ نامہ اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اسے دستے قدرت میں لے کر بولتا ہے کہ اس کا اجر میں اس کو خود دوں گا، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے میرے لیے کیا ہے۔ جیسے روزہ اللہ کے لیے، اس کا اجر اللہ خود دے گا۔ جیسے انسان صدقہ کرتا ہے، اس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ انسان عبادت ریاضت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کا اجر خود دے گا اس کو۔ اس میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ فرشتے اس کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، عرش عظیم پر لے جاتے ہیں، اور جو کوئی عمل، جو کوئی فعل، جو کوئی قرض، جو کوئی نیکی دنیاوی غرض سے کی جاتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب تو اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو اس کا اجر زمین تک ہی رہتا ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ اس کو صلہ دے کے برابر کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کی مدد کی، اس غرض سے کی، اس نیت سے کی کہ اس کا کچھ فائدہ مجھے بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دونوں کو فائدہ دے کے اس کو اپنا حصہ برابر کر دیتا ہے۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں کن لوگوں کے لیے حصہ ہے؟ کہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی کام کرو، تو کوشش یہ رکھا کرو، نیت یہ رکھا کرو کہ آپ کا ہر فعل اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ اگر ہم صدقے کو دیکھتے ہیں نا تو صدقے کا جو سواد ہے، سواد سے مراد ست سے ہے، یعنی کہ مراد روکنا۔ صدقے کا پہلا ہی لفظ سواد ہے جو روکتا ہے تمہیں برائی کی طرف جانے سے، جو روکتا ہے تمہاری طرف وبائیں اور بلائیں آنے کو۔ اس کا جو پہلا ہی حرف ہے نا وہ ایک قلعہ ہے، ایک حصار ہے، اور وہ رب کا حصار ہے۔ یعنی کہ جس بندے نے صدقہ دیا اللہ نے اسے محفوظ کر دیا، اس کا نگہبان رب خود ہو گیا، اور جس کا نگہبان رب خود ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ دال جو دلیل ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ تمہیں اس رستے پہ لے کے چلتا ہے کہ جس رستے پہ چلنے کا تمہیں رب نے حکم دیا ہے وہ تمہیں اپنی طرف مائل کر دیتا ہے۔ صدقے کے فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ، اور اس کے جو حرف ہیں، اس کے معنی اور اس کی وہ بتا رہا ہوں میں کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ صدقہ دینے سے آپ ظلمت سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہو، اور یہ روشنی تمہاری دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے، تمہاری قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب انسان مرتا ہے اس کے تمام نامہ اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، سوا ایک کے جو صدقہ اس نے کرا ہے۔ جیسے اس نے اپنی زندگی میں کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اب ایک شخص مر گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گئے، اب آپ چاہتے ہو کہ اس کے اعمال کے اندر اس کو اس کا حصہ ملتا رہے، تو تم اس کے نام کا صدقہ کرو۔ اگر تم اپنے مرحومین کے نام کے بھی صدقہ کرتے ہو تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ کہ جیسے ہم اصال و ثواب کرتے ہیں، اب اصال و ثواب ہم کھانا رکھتے ہیں سامنے، سب کچھ رکھتے ہیں، تو کھانا کیا ان کو پہنچتا ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا جز، اس کی روحانیت وہاں تک پہنچتی ہے، اس کو اس کا باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے، تیری اولاد نے تجھے یہ بھیجا۔
اور قاف سے مراد قرب ہے، یعنی کہ صدقہ دینے والے، صدقہ کرنے والے کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب کے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ وہ قرب والا کہلاتا ہے، کہ جس کو رب کا قرب حاصل ہو گیا. یعنی کہ صدقے کے دنیاوی، روحانی اور آخرت میں فائدے ہی فائدے ہیں. واحد صدقہ، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، یہ تو ہے صدقہ، لیکن اس کے اور بھی پہلو ہیں. اب غریب آدمی، اب وہ صدقہ نہیں کرے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، کیا وہ ان نعمتوں سے محروم رہے؟ نہیں، بالکل نہیں رہے. وہ جو نیک کام کرتا ہے، وہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ تمام کا تمام صدقے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص جو مال خرچ کر رہا ہو وہ سبقت نہ لے جائے، لیکن وہ سبقت لے جائے جو چل رہا ہو، اس نے دیکھا یار یہ گڑھا پڑا ہوا ہے، اگر کوئی گاڑی والا شخص گزرے گا تو اس کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اس نے رکا، اس نے اس گھڑے کو بند کرنا شروع کر دیا، چاہے اس کی محنت لگی تھوڑی سی، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کی بخشش کا سامان وہی گھڑا بھرنا بن جائے. سبحان اللہ. ایسی تاریخ میں ہمیں بہت واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کی ساری زندگی سمجھ لیں کہ گناہوں کے دلدل میں گزر گئی، لیکن آخری وقت میں اس نے ایسا کام کر دیا کہ جسے اس نے گڑھا بھر دیا، رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. تو صدقہ ہمیں 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، 70 بلاؤں سے، 70 بلاؤں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے جبھی تو فرمایا ہے کہ تم اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے کیا کرو. جی یہ تو ایک روایت ہے نا، تو مطلب کون سا بیمار کیا صدقہ کرے؟ اب کون سا بیمار کیا صدقہ کرے؟ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا وہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے بہترین صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لینا. سبحان اللہ. یہ ایسے طریقے 3 میں نے آپ کو بتائے شاہ صاحب کہ میرے تجربات میں سے ہیں یہ، کہ میں نے جن لوگوں کو ان 3 کام پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے پھر ان کی ترقی دیکھی اور ان کے رزق اور مال میں برکتیں و کثرت دیکھی اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ مال کے اعتبار سے بھی بہت بڑھانے والا ہے مال کو، کہ جیسے جو صدقہ کرتا ہے کہ جب تمہیں تنگی محسوس ہو تو صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا کرو، تجارت کر لیا کرو. مولا کائنات کا فرمان ہے. سبحان اللہ. جب کوئی 2 شخص مل کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیسرا اس میں شامل ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ. اور اس وقت تک شامل رہتا ہوں کہ جب تک وہ دونوں ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب ان دونوں میں سے کسی کے ایک کے دل میں بھی بے ایمانی یا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، میں خود کو ان دونوں سے جدا کر لیتا ہوں اللہ اکبر. اور دونوں کا حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. آج کل کوئی کاروبار ایسا اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہر کاروبار میں کچھ نہ کچھ، تو پھر اللہ تو کاروبار میں اگر تم شامل. کاروبار میں کسی کو شراکت کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے اللہ کو شریک کر لیا کرو. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کے مزاج و معیار کا تو تمہیں نہیں معلوم، لیکن تمہیں اپنے رب کا معلوم ہے. سبحان اللہ. مطلب صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا جائے. صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے پاس 1000 روپے آئے، اب اس 1000 روپے میں سے میں نے 10 روپے الگ کر دیے. 10 روپے الگ کر دیے. 1000 روپے میں سے 10 روپے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن آپ ایسا کر کے دیکھیں سبحان اللہ. اور پوری کیلکولیشن دیکھیں مہینے میں، اور پھر جو رقم جمع ہوتی رہے نا، پھر آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی کہ کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی بیٹی کی شادی کرا دو، کسی کو کھانا کھلا دو، قربانی کر لو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یا اپنے بچوں پر خرچ کر دو. صحیح.
اچھا، بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین طرز عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین پیسہ روپیہ یا درہم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے. سب سے پہلی قسم وہ کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. صحیح. وہ بہترین ہے صدقہ. آپ نے فرمایا دوسرا وہ کہ جو تم نے اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کی. سبحان اللہ. ترتیب دیکھو آپ. اور تیسرا وہ کہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو. اللہ اکبر. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین صدقہ ہے یہ. بالکل. اور سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، جو دسترخوان جس گھر میں لگتا ہو، بیوی بچے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، اس گھر میں کبھی تنگ دستی داخل ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اکٹھے کھانے میں برکت بھی ہے. اور اس کھانے کا بزرگ فرماتے ہیں کہ رب حساب ہی نہیں لیتا جس دسترخوان پہ بچے موجود ہوں یا کوئی مہمان موجود ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سائل کو ڈھونڈا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کھلانا بہترین صدقہ ہے. کھلانا بہترین صدقہ ہے اور بہترین طرز عمل ہے. سبحان اللہ. حضور اس سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے. ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، ہماری روحانیت میں برکت ہوتی ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں کامیابی ہمیں ملتی ہے ہمیں. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا توجہ سے پڑھیں گے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے. تو ایسا سمجھنا چاہیے ایک حد تک. صحیح ہے. مطلب اس کا فائدہ ایسا ہے اگر ہم نے غور و فکر توجہ کے ساتھ پڑھا نا تو آپ 10% کامیاب ہوئے. غور و فکر والا 10% کامیاب ہے. ہاں، ابھی 90% باقی ہیں. اللہ اکبر. 90% کب کامیاب ہوگے؟ جب تمہاری 21 گھنٹے کی جو زندگی ہوگی، طرز زندگی کا جو تمہارا عمل ہوگا. اللہ اکبر. ہر عمل کا دار و مدار جبھی تو نیتوں پہ کہا گیا ہے. اب پڑھائی میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہو، باقی 23 گھنٹے کہاں ہیں تمہارے؟ 23 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے نکال دو، کتنے بچے؟ 15 میں سے 10 گھنٹے کام کے نکال دو اپنے، 5 گھنٹے. اب 5 گھنٹے میں تم نے کیا کرا ہے؟ چلے ایک یہ ہے نا کہ میں بھائی دنیا دار شخص ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں 10 گھنٹے اپنے کام کو توجہ دیتا ہوں، 10 گھنٹے میں آپ غافل رہے، لیکن اس 10 گھنٹے کی جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا دیکھنا گفتگو کرنا، کہ وہ کیا ہے؟ اب تم جھوٹ بولو، دھوکہ دو، اللہ اکبر. فریب کرو، ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ لو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لو، سود پہ پیسے دیتے رہو اور پھر چلا کر رہے ہو، پھر بولو کامیاب نہیں ہوں میں. اللہ اکبر. مطلب تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو. آپ اپنی زندگی کو سادہ کر لو. سادہ سے مراد یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ختم کر دو اللہ کی راہ میں، نہیں. اپنی زندگی کو سادہ کرنے سے مراد کہ جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور سادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے احسن طریقے سے اپنی گفتگو کرو اور تمہاری گفتگو میں سچائی ہو. سچائی ہو. سبحان اللہ. صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں چور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں زانی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں جھوٹے ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹوں کا ہمارا کیا واسطہ. اللہ اکبر. اللہ. کیا فرمایا؟ جھوٹوں کا ہم سے کیا واسطہ. قرآن میں لعنت کس پہ دی گئی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن جس پہ لعنت بھیج رہا ہے اس کا پھر امت سے کیا تعلق اللہ اکبر ہے؟ جی. اللہ اکبر. پھر اسی لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں نا کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. اس لیے تو وہ پہلے توجہ اصلاحی کرتے ہیں، توجہ اصلاحی کرتے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو.
توجہ اصلاحی سے مراد کہ جو ان کی تو طرز زندگی ہے نا اس کو بہتر طریقے پہ لے کر آنا، حضور کی طرح لے کر آنا جیسے سیرت النبی ہمیں صلی ملتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جا کے ان کو فی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اب برتن میلا ہے، آپ کھانا کھا لو گے؟ کہ جب تک آپ برتن دھو نہ لو، صاف نہ کرو، صاف نہ کر لو، صحیح، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اندر کا برتن جو میلا ہے، اس میل کو کیسے صاف کریں گے؟ اس میل کو صاف کرنے کے لیے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ برتن تنہا میں صاف نہیں ہوتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال عبادت بے ریا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسی ہی لیے کہا جاتا کہ ہے۔ اللہ والے ہمارے اندر کی صفائی کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ اللہ ملے۔ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملا دیتے ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضور یہ جو صدقہ ہے، صدقہ ہماری روح پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ اچھا، صدقہ روح کو کیوں پاک کرتا ہے؟ جیسے مطلب کیا، مطلب جیسے ہمارے پاس کچھ مال ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صحیح، کہ تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں رب نے دیا ہے۔ جو تمہیں پسند ہے، تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بالکل، تو اس وجہ سے ہماری روح پر اس کا اثر۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اللہ اکبر، تمہارے مال سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، اللہ، تمہاری پسندیدہ چیز سے۔ سبحان اللہ، سبحان قربانی کے لیے بھی حکم پسندیدہ چیز کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تک ہم جو چیز ہمیں پسند ہو ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں اسی چیز کا ذکر ہے، بالکل، جو میں نے کہا تھا نا، قربانی، قربانی، قربان کرو، قربانی دو، کس چیز کی قربانی دو؟ اپنی پسندیدہ چیز کی، اپنی پسند کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے نہ کوئی حیل و حجت، بس اللہ کا حکم ہے تو قربان۔ بس وہ رب کا حکم تھا۔ اچھا، یہ حکم صرف ابراہیمی علیہ السلام کو تھا اور باقی کسی کو بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی ادا کیا رب کو پسند آئی کہ کل قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے خلیل اللہ کہہ کے پکارا سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ ادا کو ادا کرنا مسلمانوں پر واجب قرار دیا، واجب قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ روز محشر میں سب سے پہلے جو لباس جن نبی کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سبحان جن کو خلق بنائی جائے گی، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ کے جو کپڑے جو خلق تھے نا وہ اللہ ہی کی راہ میں اترے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ہم پر، ان پر صبر کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بالکل بالکل، اور اس کا ہر دن کا آپ کو ثواب ہے، صدقہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس دیکھیں گے جو سارے اتنا ونحر پر ہے، اس سے ہماری روح کا کیا تعلق ہے کہ ایک تو نفس مارا تو صدقہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوا، تو مطلب روحانیت کے درجات طے کرنے میں اچھا، ایک صدقے سے مراد نیک کام بھی کرنا ہے۔ نیک کام، ہاں، سبحان اللہ، ایک اس کا پہلو اگر ہم اس رخ سے دیکھیں نا تو ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی صدقہ ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صدقے کی قسمیں ہیں۔ یہ پہلو ہیں سارے، اللہ اکبر، یہ رخ ہے، جیسے ایک گول گھومتی ہے، ہر طرف سے رخ چینج ہوتا ہے اس کا۔
ایک بال ہے نا، اس کو پورا راؤنڈ کرنا شروع کر دو، ہر رخ الگ الگ پہلو سے دکھائی دے گا تمہیں. سبحان اللہ. یہ عرض یہ کر رہا ہوں حضور کہ مطلب سوال میرا وہیں پر ہے کہ صدقے کا ہماری روح پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہمارے اعمال کتنی جلدی اس صدقے سے کھلیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو اس کو ایک نعمت میسر آتی ہے، نعمت. اور وہ نعمت کہتے ہیں سکون کی نعمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں ہے، لیکن یہ اسی کو میسر آتی ہے جو صدقہ کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھو، جب آپ صدقہ کرتے ہو آپ کو ایک خوشی سی فیل ہوتا ہے، بالکل. ایک سکون سا ملتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ایک بادشاہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بے چین تھا رات بھر، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹ بدل رہا تھا. تو اس نے اٹھا، وہ اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا، اس نے کہا چلو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، شاید مجھے قرار آ جائے، سکون مل جائے. اس کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا. جب وہ ایک گھر سے گزر رہا تھا تو کہیں رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اس نے اس گھر کے اندر جب گیا تو معلوم ہوا کہ بھوک کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. تو اس نے وہ گھر وہاں سے راشن سامان لے کر اس کو دیا، اور پھر اس کو اتنا سکون میسر آیا کہ جیسے اس کی بے چینی اسی وجہ سے تھی. اللہ. تو روح قرار کب پاتی ہے؟ کہ جب سکون میسر ہو، اور سکون میسر صدقے سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ روح کی کیفیت ہے، یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری روح طاقتور ہو، تمہارا بدن پاک ہو، تمہاری روح پاک ہو، تمہاری روح اس حقیقت کو پہچان لے جس پہچان کے لیے رب نے تمہیں بنایا، تو تم صدقہ کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب جس روح کو صدقہ میسر آتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے سکینہ طاری ہوتا ہے. سکونت، سکینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو روح سکون پاتی ہے، جبھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. یا ایھا النفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. اطمینان پانے والی نا. اب اطمینان کیا ہے؟ ایک سکون ہی تو ہے. سبحان اللہ. اور یہی سکون حضور پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا، کوئی سکون میں نہیں ہے. بالکل. اس لیے نا کہ ہم اپنے ان طریقوں سے دور ہو گئے، ہم نے بھلا دیے ہیں ان کو، اس لیے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو. جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سکون کہیں میسر نہیں، صرف اس کو سکون میسر ہے جو اللہ کا ہو گیا. جو اللہ کا ہو گیا. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہ لینا وہ آیت نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ ولا نہیں ہے. هم کیوں؟ یحزنون. کیونکہ وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے. سبحان اللہ. یعنی صدقہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، صدقہ انتہا ہے. انتہا ہے. ہاں. اللہ اکبر. سب کچھ لوٹا اور دینا. جو انتہا ہے وہ رب نے تمہیں پہلے ہی دے دیا سبحان کہ اللہ چڑھ اور اپنے رب کے قریب آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے محنت نہ کرنی پڑے. سبحان اللہ. وہ راضیۃ مرضیہ کے درجے پر آ جاتا ہے. جی، اس زینے پہ چڑھ جا. سبحان اللہ. حضور اس کا صدقہ تو ہو گیا، صدقے کا روحانی فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب نقطہ بیان کیا کہ سکون اور ہماری روح جب تسکین میں آ جائے گی تو پھر اس کی پرواز کی کیا کہنا. اصل میں کیوں لوگ انزائٹی میں مبتلا ہیں، کیوں لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کیوں لوگ شیزوفرینیا جیسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ ڈیمینشیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ٹینشن کی وجہ سے. اب وہ ٹینشن چاہے کوئی بھی ہو اس کو، اور بلا وجہ کی ہو، اچھا مطلب ذکر. کیونکہ وہ اس چیز سے دور ہے. سبحان اللہ. اور وہ صدقہ اور کرے. بھائی صدقہ بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا روحانی فائدہ تو یہ ہو گیا. جی. اب جسمانی طور پر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈپریشن اور یہ ساری جسم پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے،
مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، جو ظاہری بیماریاں بھی ہیں. سب سے بڑی ڈوز اینٹی بایوٹک تو حضور نے فرما دیا، دے دیا آپ کو. سبحان اللہ. ظاہری ہو، باطنی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو. ایک ڈاکٹر کا کہیں پڑھ رہا تھا، نہیں ایک شخص کا کہیں پڑھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کا نمبر لیتا ہوں اور لائن میں لگ جاتا ہوں. وہاں پر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کے پاس اس کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں. کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا کر گھر آ جاتا ہوں اور پورا مہینہ ڈاکٹر سے بچا رہتا ہوں. سر میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں. سبحان اللہ. میری بیٹی کے پیٹ میں درد اٹھا، کچھ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے. رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں پڑھ کے اٹھا تھا تو میری وائف نے بولا اس کو ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، کوئی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کو. صحیح. تو میں ٹال رہا تھا کہ میں نہ جا پاؤں، تو وہ حجت کر لیں گے نہیں بہت تکلیف ہے، واقعی تکلیف تھی. خیر میں اپنے وائف کو میں نے بٹھالا، اپنے بچے کو بٹھالا، میں گاڑی میں چلا گیا. تو میں باہر بیٹھا ہوا نا، ایک بوڑھا شخص ہمارے گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے گاڑی روکی، صدقے کے پیسے نکالے، میں نے اس کو دیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرا، دوائیں لکھ کے دیں. ٹھیک ہے، اب میں نے دواؤں کا پرچہ دیکھا. پرچہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنے بچے کو اور وائف کو بولا، میں کہ دیکھو یہ وہی دوائیں جو میں، ان کا فائدہ ان کا یہی ہوگا جو تم نے قارب ٹیبلٹ میں استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. تو بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی آرام آ جائے گا، یہ دوائیں چھوڑ دو. دوائیں اپنے پرچہ لے کے ہم نے دوا چیک کرا، دوا کوئی بھی نہیں لی شاہ صاحب. اللہ. دوا کا پرچہ لکھوایا، ڈاکٹر کی فیس دی، اپنا گاڑی اسٹارٹ کری، اپنے گھر آ گئے. بچی بالکل نارمل ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو صدقہ ہے وہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. جب تم اپنے مریض کو لے کے جایا کرو کسی شفا خانے، دوا خانے، کلینک، ہاسپٹل، تو راہ میں کچھ بھی صدقہ کر دیا کرو. صحیح. اس کا فائدہ اس مریض کو ہوگا جس کو تم لے کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. اب میری نظر سے اگر کوئی ایمبولینس گزرتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں کوئی جا رہا ہے مریض، تو میں اسی وقت تھوڑا سا صدقہ کر دیتا ہوں اس مریض کا صدقہ. اس مریض کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہوتا مریض کا کیا، وہ تو گئی ہے ایمبولینس گزر گئی، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. سبحان اللہ. جب کوئی میت جاری ہوتی ہے تو میں رک جاتا ہوں اور میں وہی پڑھتا ہوں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دفعہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ پڑھ لیا کرو. اور اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جبکہ میں اس کو نہیں جانتا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کیا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی ہے اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرمائے. سبحان اور اللہ. میں چل دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل بالکل. اور اب وہ لوگ کہ اب لوگوں کو صدقہ کس طرح کرنا چاہیے، جی کیسے صدقہ کرنا چاہیے، میں اس پہلو پہ آ جاتا ہوں. جی. کہ اب مثال کے طور پہ اب ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں جتنے لوگ شامل ہیں، جی. ہزاروں نام ہوں گے. اب جن لوگوں کے نام کے حروف الف، با، جیم اور دال ہوں، یہ 4 حروف ہوں، تو ہفتے کے روز کالے چنے 1.25 کلو لے لیں. اچھا میں ایک ترتیب آپ کو سمجھا رہا ہوں. 7 سلام سے، 7 سلام ہے نا قرآن میں، سبحان اللہ. صدقے کے اوپر جب یہ سلام مختلف ترتیب و طریقوں سے پڑھ کر کیا جائے تو 100% کامیابی ہوتی ہے اس کو. سبحان اور اللہ. ان حرفوں پہ جو حروف جن کے ہیں، کہ جیسے کسی کا نام مثال کے طور پہ جاوید ہے، سبحان اللہ. جیم سے آ رہا ہے، سبحان اللہ. اب اس کے لیے اسم اعظم کون سا سلام بن جائے گا جس پر سلامتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ جو حرف ہے نا، جی ان کا تعلق ہے کس پر؟ سلامتیوں پر. سلامتیوں پر. قرآن میں 7 سلام ہے اور 7 ہی ترتیب ہے. سبحان اللہ.
اور 28 حرف تہجی ہیں۔ اب تمہارے لیے کون سا سلام ہے؟ اچھا، کس سلام کی روحانیت تمہارے لیے اس صدقے میں محفوظ اور پوشیدہ جو صدقے کو قبول کرواتی ہے، اللہ، کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ وہ 7 سلام ہیں۔ 7 سلام، جس 7 سلام، 7 طریقے، 7 صدقات، سبحان اللہ، ان لوگوں کے لیے جو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، تمام حروف تہجی کے لیے، تمام حرف تہجی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کام اگر ہو کہ جناب گھر میں 7 لوگ ہیں، ایک کا نام با سے شروع ہو رہا ہے، ایک کا نام تے سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ کیا الگ الگ کریں گے، سب کے نام کے حساب سے، سب کے نام سب کے نام سے آپ کے، اچھا، تیر بہدف کرنے کے لیے، تیر بہدف کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اب کسی مریض کا نام یا کسی صحت مند بندے کا نام جاوید ہے، صحیح ہے، جی مارا ہے، اب وہ کیا کرے کہ 1.25 کلو کالے چنے لے سبق اور سلام قول من رب الرحیم، صحیح، یہ آیت پڑھے، یہ سلام ہے سلام قولا من رب من رب الرحیم، الرحیم۔ اس کے عدد بنتے ہیں 807، 807، ٹھیک ہے، 807، 807، لیکن وہ 66 مرتبہ پڑھے اور 1.25 کلو چنے پہ دم کر کے رکھ لے۔ صحیح، 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر دم کر کے رکھ لے، 24 گھنٹے وہ کالے چنے اس کے گھر میں موجود رہیں۔ یہ عمل کس دن کرنا ہے؟ ہفتے کے ہفتے کے دن کرنا ہے، صحیح ہے، آپ نے پڑھا، تیار کرا، رکھ دیا، صحیح ٹھیک ہے، 24 گھنٹے گزرے، جی، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ کسی جنگلی کبوتروں کو کسی کو بھی ڈال دیا تھا اپنے ہاتھ سے، اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتار کے، مطلب آپ نے ڈال دیا، وہ کبوتر کھائیں یا کوئی بھی کھائے؟ کچھ بھی کھائے، کوئی بھی کھائے، سبحان اللہ، ڈال دے ایک دفعہ۔ صحیح، یہ کس کا صدقہ ہو گیا؟ جن کے نام کے حروف الف با جیم دال، ابجد والے، ابجد والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اب دوسرا جو سلام ہے وہ ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، ٹھیک ہے۔ اب یہ کن حرفوں کے لیے؟ کہ جو ہا، ہا، واو، واو، زال، زا، زا اور ہے، یعنی کہ ہا، ہا، صحیح، جن کے حروف یہ بن رہے ہیں۔ اچھا، یہ اتوار والے دن کیا کریں گے؟ 1.25 کلو باجرہ لیں گے، صحیح ہے، 1.25 کلو باجرہ لیں گے اور اسی سلام کو 66 مرتبہ پڑھیں گے، 66 ہی، تو سلام پڑھنا 66 مرتبہ ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے نا، سبحان اللہ، اور 66 جو عدد بنتے ہیں وہ اللہ کے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، 66 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے اور اپنے گھر میں 24 گھنٹے رکھ کے اور اپنے اوپر سے اتار کے باجرہ چڑیوں کبوتروں کو ڈال دیں گے، سبحان اللہ، پرندوں کو ڈال دیں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سلام ہے سلام علی ابراہیم۔ اچھا، یہ کون حروف ہیں جن کے حروف آ رہے ہیں؟ تو، تا، یا، یا، قاف، کاف، لام، لام، کاف کش والی ہے نا، ہاں، جو ڈنڈی والی کاف ہے، ڈنڈی والی کاف ہے، کل والی کاف، کل والی کاف ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیر والے دن مکئی کا صدقہ کریں گے، مکئی، مکئی کا صدقہ کریں گے، مکئی، وہ مکئی جو ہوتی ہے، مکئی کے دانے جو ہوتے ہیں صحیح ہے، اس کا کریں گے، 1.25 کلو لے لیں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی 66 مرتبہ پڑھیں گے، 24 گھنٹے اپنے پاس رکھیں گے اور پھر اپنا وہ اتار کے صدقہ کر دیں گے۔ مطلب صرف دانے لینے، پورا بھٹا نہیں ہے، 1.25 کلو لے لیں، دانے، ہاں، بڑے زیادہ ہو جائے صحیح ہے، صدقہ کر دیں، یہ بھی اسی، اچھا، دوسرے میں جو باجرہ تھا وہ بھی کہیں ڈالنا ہے، وہ بھی ڈالنا ہے، پرندوں کو ڈالنا ہے، اور یہ مکئی بھی کسی کو یہ بھی ڈالنا پرندوں کو ڈال دیں، جنگلی کبوتروں کو ڈال دیں، کھا لیتے ہیں، ہے، جی بالکل، ہاں، اور جو بچ جاتا ہے پھر جو زمین میں حشرۃ الارض ہوتے ہیں نا، سبحان تو اللہ، ان کے خوراک بن جاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، سبحان اللہ، لیکن ڈالیں کونے پہ کہیں نا، کونے پہ کے ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے عدد بنتے ہیں 500، صحیح ہے، کس کے؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم کے عدد بنتے ہیں 500، لیکن آپ نے پڑھنا 66 مرتبہ ہے، 66 ٹائمز 66 ٹائم پڑھنا، آپ نے سلام علی ابراہیم پڑھنا ہے، ہاں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سلام علی موسیٰ و ہارون، ہارون،
اچھا یہ کون حروف والے پڑھیں گے کہ جن کے نام کے حروف میم، میم، نون، سین اور عین. عین. میم، نون، سین، عین، جن کے نام کے شروع کے حروف یہ 3 حروف ہوں وہ گیہوں کا صدقہ کریں گے. گیہوں کا. اور منگل کے دن منگل والے دن گیہوں کا صدقہ کریں ہاں گے. 1.25 کلو گیہوں لیں گے، 1.25 کلو. 66 بار پڑھ کے دم کریں گے، 24 گھنٹے رکھیں گے، اس کے بعد اپنے اوپر سے صدقہ کر کے اس کو ڈال دیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. صحیح. اور اب پڑھنا 66 ٹائم. 66 ٹائم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے سلام سلام علی علی الیاسی. الیاسین. صحیح. یہ کن حروفوں والوں کے لیے سلام؟ یہ سلام علی الیاسین کن حروف والوں کے لیے کہ جن کے حروف فا، فا، صاد، قاف، را، سبحان جن کے نام کے حروف یہ بنتے ہیں. وہ صدقہ کس پہ کریں گے؟ جوار پر. یہ جوار کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھا دیتا ہوں جوار کیا ہوتی ہے. اچھا جوار نہیں ملے تو دلیا لے لیں. ہاں صحیح ہے. کیا لے لیں؟ دلیا. دلیا لے لیں. اچھا دلیا جو کا لینا ہے یا کسی اور؟ جو کا. جو کا دلیا. 1.25 کلو لے لیں. ہاں. اور 66 مرتبہ پڑھیں گے بدھ والے دن. بدھ والے دن. 24 گھنٹے اپنے پاس رکھیں گے. صحیح ہے. اپنے اوپر سے اتاریں گے. اچھا سارے اپنے اوپر سے رکھنے کے بعد اتارنا ہے. اتار کے صدقہ کر دیں گے. اینٹی کلاک وائز کتنی مرتبہ گھمائیں گے؟ 7 بار. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب 24 گھنٹے کا میں کہہ رہا ہوں نا، اب لوگوں میں یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ اگر ہم نے آج جیسے ہفتہ ہے، ہفتے کے دن کرنا ہے تو آج ہم لیں گے تو پھر اتوار لگ جائے گی. اچھا 24 گھنٹے ختم ہو جائیں گے نا، دن چینج ہو جائے گا. تو وہ ایک دن پہلے لے کر آ کے اپنے گھر میں رکھ لیں. 24 گھنٹے رکھی رہے گی نا. اس کے بعد ہفتے کا دن آپ نے پڑھ کے دم کیا، اپنے اوپر سے اتارا اور صدقہ کر دیا. صحیح. اچھا اس صدقے کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے؟ کسی بھی ٹائم، دن ہو یا رات ہو؟ ہاں. کوئی سب سے بہترین ٹائم تو سورج ڈھلنے کا ہوتا ہے. سورج ڈھلنا مغرب کا وقت ہاں صدقے کے لیے؟ ہاں سورج ڈھلنا. سبحان اللہ. مطلب مغرب کے بعد کہیں بھی کر دیا کہیں جائے؟ بھی کر دیں، کیونکہ انسان اسی وقت دے رہا ہوتا ہے جب وہ پورا ڈھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر جب وہ دے دیتا ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اب آ جاتے ہیں السلام علیکم علیکم طبتم طبتم فادخلوها خالدین. سبحان اللہ. فادخلوها خالدین. یہ آپ اسکرین پہ بھی لگا دو یہ 7 سلام. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ صدقہ کریں گے؟ آپ کی اسکرین پر دیکھیں موجود ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو، پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ میں PDF بھی آپ کو سینڈ کروا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون لوگ پڑھیں گے کہ جن کے نام کے حروف شین، شین، تا، تا، یا اور خا. خا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ چاول کا صدقہ کریں گے. چاول، رائس. رائس کس دن کریں گے؟ جمعرات والے دن. جمعرات والے دن. ہاں. صحیح ہے. کب کریں گے؟ جمعرات والے دن. وہی 24 گھنٹے رکھیں گے، 66 بار پڑھیں گے، اپنے اوپر سے اتاریں گے اور جنگلی کبوتر یا نارمل کبوتر یا گھر کے پالتو کبوتر، چڑیاؤں کو ان کو ڈال دیں گے. کبوتروں پر زیادہ زور کیوں ہے؟ اور پرندے یہاں پہ کہاں ہیں؟ اچھا اچھا. اب جب کبوتر ڈالتے ہیں تو کوے بھی آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. داتے اب بعض مولوی تو چیل کو ڈالنے سے بھی منع کرتے ہیں. جی جی. تو اس لیے خیر اب وہ معاملہ کہیں اور جائے گا. اب سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ کن لوگوں کے لیے ہے سلام کہ جن کے نام کے حروف دال، زال، صاد، دعا دیں گے. سواد تو ہو گیا نا. اچھا، دعاد، ظا اور غین. غین، صحیح. جن کے نام یہ شروع ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا وہ دلیے کا صدقہ دیں گے جمعے کے روز. صحیح ہے. کس کا؟ دلیا. کون دلیا کوئی سا بھی دلیا لے لیں، جو کا دلیا لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 1.25 کلو لے کے 66 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے دے دیں گے. اچھا یہ وہ صدقے ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ
اناج پر مشتمل ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ گردش سے نکلو گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے خوراک میں برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر کے اندر تنگ دستی نہیں ہوگی، مال کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی، راشن کی کمی نہیں ہوگی، جو لوگ اس طریقے سے صدقہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، گوشت کا صدقہ کب دیا جاتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میرا اگلا سوال یہی تھا؟ اچھا پہلے آپ چلیں، آپ سوال کر دیں۔ میں نے کر لیا آپ نے، جزاک اللہ۔ اچھا چلیں، آپ کا حکم ہے تو وہ گوشت کا صدقہ حضور کب کیا جاتا ہے؟ گوشت کا صدقہ ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب کوئی ہم ایسی چیز خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اچھا، کہ جسے ہم خواب میں خون دیکھتے ہیں، فون دیکھتے ہیں، اچھا، خواب میں لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، خواب میں ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی نقصان پہنچا، سام بچھو وغیرہ۔ کسی نے کاٹا، نقصان پہنچایا۔ صحیح، اچھا، یہ اشارات ہوتے ہیں کن اشارے۔ کے؟ کہ کوئی نہ کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، جس کے اوپر جادو ہو اس کو خواب میں اس قسم کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو وہ میڈیکل میں یہاں پر میڈیکل میں جیسے ہوتا ہے کہ گیسز کی وجہ سے سر پہ، تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ ہر ایک کو گیس نہیں ہوتی نا۔ سبحان اللہ۔ سے آج کل تو 90% لوگ گیس میں مبتلا ہیں، ویسے 90% لوگ گیس میں مبتلا ہیں۔ 90%۔ اللہ ہوگا، تو ان کو چاہیے پھر وہ میں نے کارا کا نسخہ بنا کے رکھا ہوا وہ استعمال کریں۔ سبحان اللہ، مطلب معدے کا جو پورا کورس ہے آپ کے پاس۔ بالکل بالکل، معدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، مطلب وہ خواب اس طرح سے دیکھے تو اس کا اشارہ یہ ہے، اگرچہ گیس کی وجہ سے بھی وہ پھر بھی صدقہ فائدہ کرے گا۔ لازمی سی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ وہ گوشت کا کس طرح دے گا؟ مرغی کا، ہرن کا؟ اگر وہ صاحب استعداد ہے تو وہ ایک بکرا صدقہ کر دے، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ایک مرغ صدقہ کر دے، وہ بھی نہیں کر سکتا گوشت کا صدقہ کر دے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھیپڑا لے لے، پھیپڑا سستا مل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب کرے کس طرح؟ جی، اب جیسے ایک شخص کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی 20 بوٹیاں بنا دے، ہر بوٹی پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دے، سورہ قریش پڑھ کے دم کر دے، سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دے۔ صحیح، مطلب جس پر ریاضت کر جس رہا پہ ہے۔ ریاضت ہے وہ کر کے دم کر دے، صحیح، اور جس پہ کسی کی بھی ریاضت نہیں وہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر دے۔ صحیح، ٹھیک ہے، 10 ہاتھوں کی انگلیوں پہ ملے، 10 پیروں کی انگلیوں پہ ملے، اور 20 دفعہ اتار کے وہ جانوروں کو دے دے گوشت۔ صحیح ہے۔ یہ گوشت کا صدقہ ہو گیا۔ تو اس نے کیا پورا بکرا، لیکن اس میں سے 20 بوٹیاں نکالے گا صرف؟ نہیں 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 نہیں، وہ الگ طریقہ ہے، یہ طریقہ الگ بتایا ہے، وہ طریقہ الگ بتایا۔ اب جو بندہ پورا بکرا کرے گا تو وہ اس کے لیے ذبح کرنا ہے، اس کے لیے صدقہ ہے۔ اچھا، جو صرف گوشت کر رہا ہے اس کے لیے آپ بتا رہے ہیں؟ اس کے لیے بتا رہا ہوں نا کہ جو بکرا افورڈ نہیں کر سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسا تو نہیں کرے گا نا کہ مٹھائی کی دکان پہ کھڑا ہو کے اپنے نانا کی فاتحہ پڑھے اور گھر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسائی کی دکان پہ جا کے بولے بھائی تو کاٹ، تو بیچی ہو، نیت میں کر لیتا ہوں، باقی پھیپڑا مجھے دے دیے تو۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ صحیح۔ تو بہتر طریقہ کار وہی ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو طریقہ سب کے لیے، ایک غریب ہے اس کے لیے بھی ہے۔ اچھا، فائدے دونوں کے برابر ہیں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، جادو کا جو علاج ہے، جادو کا علاج وہ صدقے سے کیسے کیا جائے؟ جادو کا علاج صدقے سے کیسے کیا جائے؟ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو موت کے منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو جادو میں مبتلا تھے، جب انہوں نے صدقہ کرا تو وہ جادو سے باہر آ گئے، لیکن بیماری رہی، اس کا علاج بعد میں ممکن ہوا جو میں نے کیا، سبحان اللہ۔ لیکن ان کا وقت پورا ہو چکا تھا بقول اس شیاطین کے کہ میں نے اس کا کام کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ بچا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صدقہ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بعد میں اس کو میں نے ہٹایا
تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اب تو مجھے ہٹا بھی دے تو میں تو کام کر گیا، لیکن آج بھی الحمدللہ وہ خاتون بالکل صحیح سلامت ہے۔ حضور بزرگوں سے ہم سنتے ہیں کہ صدقہ بعض اوقات موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ کئی چیزیں آپ کو آ کر بتاتی ہیں کہ ہم بس یہ کام ہو گیا ہے ابھی، لیکن صدقہ کیا جائے تو بچت ہو جاتی ہے۔ بالکل صدقہ موت کے منہ سے باہر نکلا ہے۔ یہ تو ہمارا گھر کا، خاندان کا ہمارا تجربہ ہے۔ بارہا کا تجربہ۔ ایک وقت میرے والد صاحب کی طبیعت، میرے مرشد کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ہم سب ہاسپٹل میں تھے، کتیانہ ہاسپٹل میں تھے، جس محفل میں جب آئی سی یو میں موجود تھے۔ جی میں بھی اس محفل میں تھا جب ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ فلاں چیز بھی، ہاں، تو اس وقت میں حضور کی کیا حالت تھی، اللہ اکبر، کیسی آزمائش تھی۔ وہ جب کہہ رہا تھا ملٹی آرگن فیلئر کا پرابلم ہے، یہ بھی ختم یہ بھی ختم، تو مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ بچا بھی ہے ہاں وہ بتا دو، ہاں، تو یہ تو تمہاری آنکھوں دیکھا حال ہے نا۔ بالکل یاد ہے۔ اس وقت ہم نے صدقہ کثرت سے کیا تھا۔ سبحان اللہ، مریدین نے جو صدقات کیے تھے، مریدین نے بھی صدقہ کیا، ہمارے پیر بھائیوں نے بھی صدقے کیے، سبحان اللہ، اور جو دعاؤں کے معاملات تھے، کیونکہ جانتے ہیں نا سبحان اللہ۔ کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ موت کے منہ سے باہر لے آتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے جادو کا نا معاملہ۔ اچھا، جادو کے لیے ہمیں کون سا صدقہ دینا چاہیے؟ جادو کے لیے گوشت کا صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور نظر اتارنی ہو تو کس چیز کا صدقہ کریں گے؟ نظر اتارنے کے لیے آپ اناج کا صدقہ کر سکتے ہو، صحیح ہے، اور انڈا ہوتا ہے، صحیح ہے، انڈے سے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اس کو دے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنات کے لیے بھی کوئی صدقے مختص ہوتے ہیں، یا وہ آ کر جیسے حاضری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں چیز کو یار اس طرح سے دو؟ جس شخص کو میں نے کسی کی مدد کرتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ غیر مذہب رہا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب میں نے کسی کو کسی کی مدد کرتے ہوئے دیکھا نا، اس کو کسی کی مصیبت میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، ان کے گھر پہ، ان کی چوکھٹ پہ، ان کے آستانے پہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب، آپ کے دربار میں تمام مذاہب کے لوگ آتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ جب کسی کو کلمہ پڑھا دیتے تھے تو اس کی نسل مسلمان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ تو آپ نے بتایا کہ جس نے کسی کی مدد کی وہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ سوال میرا یہ تھا کہ جنات ہیں، کسی پر جن آ رہا ہے، بار بار حاضری ہو رہی ہے، کوئی ایسا صدقہ تعلیم فرما دیں کہ وہ حاضری جو بار بار لوٹ کر آ رہی ہے اس کو کیسے؟ کالے ماش کا صدقہ کرے، کالی ماش کا صدقہ، کالا ماش لے 1.25 کلو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سورہ قریش سورہ قریش 70 بار پڑھ کے دم کر دے، صحیح ہے، اس کے 7 حصے کر دے، 7 حصے کر دیں، ایک حصہ اپنے اوپر سے اتارے، یا تو اس کو صدقہ کر دے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو جلا دے۔ اللہ، مطلب مریض خود بھی کر سکتا اور عامل بھی اسی یہ طرح علاج بھی ہے علاج بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ صدقہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ لوٹ کر آنے والا جادو ہو یا جن ہو، کوئی بھی ہو، دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں ہے، یہ فائدہ کرے بالکل گا۔ فائدہ کرے گا۔ باقی آپ وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ آج ذی الحج کی میرے خیال سے 6 تاریخ ہو گئی، الحمدللہ، سبحان ایسے ہی ہے نا؟ اللہ، جی، یہاں پہ الحمدللہ منڈے کو یہاں پہ عید ہے، اور دوسرے ممالکوں میں سعودی عرب میں تو اتوار کے دن عید ہو جائے گی۔ تو آج منگل گزر گیا، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، صرف 4 دن ہمارے پاس رہ گئے، اور جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں
تو وہ جلد از جلد ہم سے رابطہ کر لیں، اور اگر وہ پورا جانور لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر شاید ہم اس سے نہ لیں، کیونکہ حصے کی کلوزنگ ہم جمعے کو کریں گے یا ہفتے کو؟ ہفتے والے دن کلوزنگ ہو جائے گی ہماری، ٹھیک ہے، ہفتے کو ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کر دیں گے۔ تو جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ابھی رابطہ، اگر جو لوگ اعمال پڑھ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر اس عمل کے دوران کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کا سامنا ہو یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اللہ نہ کرے غلطی ہو گئی ہو، تو آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں، شاہ صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں، شاہ صاحب اپنے آپ کے سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ جب آپ کا آخری دن گزر جائے، آپ کے 10 دن مکمل ہو جائیں، پھر کوشش کریں کہ جس نام کے جو حروف ہے جو میں نے بتایا ہے، وہ اسی حروف کے ذریعے جو آج میں نے صدقہ بتایا وہ اپنا اپنا صدقہ کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس 10 دنوں میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ اس کا ازالہ کر دے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی رجت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور عمل میں بھی وہ کامیابی کی طرف، اپنے منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کسی عمل کی انتہا کی آپ نے فرمایا بالکل، کہ عمل کی انتہا ہوئی تو کر لے۔ ہاں، یہ عمل شروع کرنے سے بھی پہلے صدقہ کرنا چاہیے؟ وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرا تو اب جب عمل مکمل ہوگا، جس کا نام کا جو حروف ہوگا وہ اس صدقہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو، مکئی آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، گیہوں مل جائے گا۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ 1.25 کلو نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ 1.25 پاؤ کر لیں، 1 پاؤ کر لیں، 1 پاؤ بھی کر سکتے ہیں بحالت مجبوری، اچھا 1.25 پاؤ 1.25 پاؤ کر لیں، 1.25 پاؤ ہی میں نے بولا ہے، لیکن وہ پھر ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، صحیح ہے۔ تو وہ پاؤ بھی کر سکتے ہیں، اصل 1.25 پاؤ ہی ہے، 1.25 کلو لے لیں، 1.25 پاؤ لے لیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کے لیے کہ جو مطلب ایسے عمل کو کامل بنانے والا۔ کامل بنانے والا، اب ایک شخص ہے وہ 1.25 کلو نہیں لے سکتا، سبحان اللہ، 1.25 پاؤ کر لیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ چلیے، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب اور جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جیسا رہنما ہے تو سفر کا بھی کیا ہی مزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور الحمدللہ طاق ہیلنگ لیول 1 بھی چل رہا ہے، 2 بھی چل رہا ہے، 3 بھی، اور 4 اب ہمارا اختتام پہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ 4 والے لیکچر کے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ اپنے 5 کی تیاری شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اب ہمارا 5 لیول شروع ہوگا۔ 5 لیول ایڈوانس لیول ہے، تو یہ 5 لیول کے اسٹوڈنٹس وہ ہے جو تقریباً 1-2 سال سے میرے ساتھ ساتھ یہ کام سیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی ہو، ڈاکٹر صاحب خود ہمارا خیال رکھیں، ڈاکٹر صاحب خود ہم پہ توجہ کریں، ڈاکٹر صاحب خود ہم سے بات کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں، تو وہ لوگ میری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لیں۔ طاق ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں، میرے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عشرہ کوثر میں جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ عشرہ کوثر میں الحمدللہ طاق ہیلنگ کے بھی جڑے ہوئے ہیں اور مختلف اس کے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو تمام لوگ، میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اب اتوار والے دن جو ہمارا لیول 4 ہے، اتوار والے دن لیکچر ہوتا ہے نا ہمارا، اتوار والے دن، لیکن اتوار کو عید ہوگی، عید سے 1 دن پہلے تو ہوگا۔ عید سے 1 دن پہلے کر لیں گے یا پھر عید کے بعد 16 لیکچر مکمل کر لیں گے، تاکہ ہمارا یہ لیول کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ لیول 4 والے جو ہے نا پھر وہ لیول 5 کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب الحمدللہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کرے یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ قدم قدم مل کر
چل رہے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ عز و جل اسی وقت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور سوال ہمارے ہوں گے، جوابات ہوں گے ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب کے. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.